पुलिस को चाहिए कि वो पुलिस रिफॉर्म्स की बजाय अगर अपने जो शोबा जात हैं उनमें रिफॉर्म्स लाए तो वो बेहतर है। नेक नियति और अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के अंदर इंसान कसर ना छोड़े तो अल्लाह ताला की तरफ से उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिल जाता है। DPO साहब जो भी नया है असद सरफराज साहब, उनके आने से भी जो है पुलिस का रवैया बहुत चेंज हो गया। हमेशा अपनी सिपा को भी हमारा यही पैगाम होता है कि हमने फ्रंट पे आके सीने के ऊपर चीज़ जो है ना उसको अपने फेस करना है। अमन मान के लिहाज से भी बेहतरी है पहले की निस्बत। डाकुओं के साथ लड़ने का जज्बा भी हाई है। शर पसंद नासिर जो आम आदमी मेरी आपकी जान माल इज्जतों के लुटेरे बने होते हैं उनके साथ हम हर वक्त लड़ने के लिए हमारी सिपा तैयार रहती है। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीम यार खान में और आपको बताता चलूं कि रहीम यार खान पंजाब का वो वाहिद और आखिरी ज़िला है जो 3 सूबों के संगम पर वाक़ है। इस ज़िले को सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर बायक वक्त लगते हैं और इस वजह से ये ज़िला क्राइम के एतबार से भी अपना कोई सानी नहीं रखता। इस ज़िले के अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस क्या कोशिश कर रही है और यहाँ की आवाम के क्या मसाइल हैं, ये हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ किस तरह मुहैया किया जाए, कुरान का एक खूबसूरत उसलूब है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, लोगों के दरमियान इंसाफ मुहैया करो। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। ए अहले अक़ल, ए ज़ी शऊर, वो लोग जो यहाँ इंसाफ मुहैया करते हैं, क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। यहाँ ये जो नई हुकूमत हमारी आई, इन्होंने ख्वाब देखा मदीना की रियासत। मदीना की रियासत के अंदर इंसाफ का तराजू क्या था? वो एक तराजू था और वो ये कि वहाँ किसी ख़ास और आम में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं बरता जाता था। बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे के अंदर आज 2 किस्म के कानून हैं, एक अमीर का कानून और एक गरीब का कानून। याद रखिए, जब तक कानून इंसाफ लोगों को उनके घरों की चौखट पर नहीं मुहैया होगा उस वक़्त तक इस माशरे के अंदर किसी किस्म की तब्दीली का मैं और आप ख्वाब ना देखें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तुमसे पहले जो उम्मतें हलाक हुई उनके हलाकत का सबसे बड़ा सबब क्या था? वो सबब ये था कि वहाँ अमीर के लिए कोई एक कानून था और गरीब के लिए कोई दूसरा कानून। आज हमारे माशरे के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि पुलिस, अदालत या हुकूमत किसी भी जगह पर किसी भी इदारे के अंदर हम इंसाफ देखना चाहते हैं तो वहाँ एक ही उसूल है और वो उसूल ये है कि गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ एक छतरी है जो अमीर के पास है, जो उसको हर किस्म की सहूलत फराहम करती है और गरीब दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा है, चाहे अदालतें हों, चाहे यहाँ थाने हों या चाहे किसी और किस्म के इदारे। तो ये ख्वाब तब शर्मिंदा ताबीर होगा मदीना की रियासत का कि जिस वक़्त हम इंसाफ प्रोवाइड करेंगे लोगों को उनकी उनके चौखट पर, उनके घर की चौखट पर। हमारे ज़िला रहीम यार खान, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का, ये पंजाब का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। सी पैक हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर से गुजर रहा है। गवादर पोर्ट से जितना चाइना की जो है वो तरसील होनी है वो सारी की सारी रहीम यार खान से गुजर के होनी है। और हमारे रहीम यार खान के साथ हमारी बदकिस्मती कह लें कि कच्चे का इलाका है जिसमें सिंध का बॉर्डर, बलूचिस्तान का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर कच्चे के इलाके में लगते हैं। और कच्चे के इलाके में जो जराइम पेशा लोग हैं, सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को और CM साहब को मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से ये कहूँगा कि कच्चे में ऑपरेशन करने के लिए पुलिस के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, उनको बख्तरबंद गाड़ियाँ दें। कच्चे के जो जराइम पेशा लोग हैं उनके पास तो रॉकेट लॉन्चर और जदीद तरीन असला है। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी पुलिस के पास वो तमाम तर वो हथियार होने चाहिए जिससे इस पे उनको कंट्रोल किया जाए। मैं एक आखिरी बात करूँगा कि एक टाइम था जब यहाँ पर DPO थे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उन्होंने बड़ा सख्त हाथ कच्चे में रखा था, ऑपरेशन किया था, वहाँ बेशुमार लोगों को मारा था, कुछ भाग गए थे, कुछ को अरेस्ट करके जेलों में डाला था। उस वक्त अमन कायम हो गया था। जब तक कच्चे का अमन कायम नहीं होगा उस वक्त तक रहीम यार खान में अमन कायम नहीं होगा। पिछले DPO थे जो ट्रांसफ़र होके गए हैं, उनके दौर में तो मैं नहीं समझता कि वो कोई जो है, उनके दौर में थानों में जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ बड़ी हैं। कच्चे में दोबारा डाकुओं ने जो है ना, वहाँ कच्चे में जराइम पेशा लोगों ने उन्होंने दोबारा अपना सर उठा लिया था। ये अभी नए जो कमांडर आए हैं, इनका मुझे उम्मीद है नए DPO से कि ये इंशाल्लाह ताला जो है ना ये कंट्रोल करेंगे कच्चे में। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कच्चे के हालात को DPO साहब कंट्रोल कर लें
اور اپنے تھانوں میں ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دیں. تھانوں میں آج بھی غریب آدمی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے. تھانوں کے لیول پہ آج بھی کچھ ایس ایچ اوز ایسے ہیں جو پیسے کے بغیر کام ہی نہیں کرتے غریب آدمی کا. سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے تھانوں کو کنٹرول کریں. جہاں پہ کرپٹ ایس ایچ اوز بیٹھے ہوئے ہیں ہم نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو پکڑیں, ان کو ہٹائیں, ان کے خلاف گھیرا تنگ کریں. اس کے بعد یہ کچے کے ڈاکوؤں کو, کچے کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان پر سخت ہاتھ رکھ دیں. گورنمنٹ ان سے لیں, ان سے اپنے جو ریسورسز پورے کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ ضلع پاکستان کا اور پنجاب کا سب سے پورا منزلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پولیس کو چاہیے کہ وہ پولیس ریفارمز کی بجائے اگر اپنے جو شعبہ جات ہیں ان میں ریفارمز لائے تو وہ بہتر ہے. اور اس میں تفتیش کا شعبہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے. سائل جب آتا ہے تو وہ اسے انصاف کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ادھر پولیس مدعی اور ملزم دونوں کو خوش کر دیتی ہے, لیکن شعبہ تفتیش کے معاملے میں انہیں پریشانیاں درپیش آتی ہیں. قانونی پیچیدگیاں پیدا کر کے معاملات کو الجھایا جاتا ہے. پولیس کو شعبہ تفتیش کے پیسے بر وقت ملیں گے تو پولیس کسی سے پیسے نہیں مانگے گی, تو اس لیے پولیس کے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو بھی مسائل درپیش ہیں؟ پولیس کو بیش بہا مسائل درپیش ہیں. 50 لاکھ کی ضلع کی آبادی ہے اور اس کے اوپر 2300 پولیس اہلکار ہے. جو ایک ظلم ہے, ایک پولیس والا جو ہے وہ کم از کم 1000 شہری کے اوپر تحفظ فراہم کر رہا ہے, جو ناممکن ہے. اس لیے پولیس کو چاہیے کہ اپنی نفری جو ہے وہ اسے بڑھائے. جنوبی پنجاب صوبے کی ریفارمز کے حوالے سے سیکٹریٹ بن گیا ہے, لیکن ایڈیشنل آئی جی پنجاب جنوبی پنجاب پولیس بیٹھنے کے باوجود جنوبی پنجاب میں پولیس کی نفری اپر پنجاب کی نسبت بہت کم ہے. اس کے لیے پولیس کی نفری جو ہے وہ فوری طور پر انہیں ڈپلوائے کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھرتی ہو. نئی حکومت آنے کے بعد جو ہے پولیس کا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی جو پولیس ہے اس کا رویہ ماشاءاللہ بہت چینج ہو گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو عوام کو مسائل درپیش تھے ان کا بھی جلد از جلد حل کیا جا رہا ہے. اور ڈی پی او صاحب جو بھی نیا ہے اسد سرفراز صاحب, ان کے آنے سے بھی جو ہے پولیس کا رویہ بہت چینج ہو گیا. اور جو مطلب لوگ جاتے تھے پہلے اپنا مطلب ڈر کے جاتے تھے پولیس تھانوں میں, اب وہ کھل کے جاتے ہیں اور ان کے مسائل سنے بھی جاتے ہیں اور حل بھی کیے جاتے ہیں. امن و امان کے لحاظ سے بھی بہتری ہے پہلے کی نسبت, لیکن اس کے علاوہ نا پولیس کو چاہیے کہ وہ تاجر حضرات سے کوآپریٹ کرے, نہ کہ ان کو تھریٹ کرے. کسی بھی دکان سے کوئی ایسا موبائل آ جاتا ہے, پرچیز ہو جاتا ہے, تو وہ اس نظریے سے دکاندار کو دیکھتے ہیں جیسے وہ مجرم ہے, جیسے وہ 420 کا پرچہ اس پہ ہی کاٹنا ہے. تو یہ چیز بالکل نہ ہو, نہ اس کو اریسٹ کیا جائے, کیونکہ اس نے کاروبار کرنا ہے. وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ وہ جگہ چینج کر سکتا ہے اپنی, نہ وہ کہیں سے بھاگ سکتا ہے, کیونکہ اتنی انویسٹمنٹ ہے ہماری, اتنا کاروبار ہے, گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا ہے تو 2 چیزیں اس کے اختیار میں رکھی ہیں, ایک نیت اور ایک کوشش. نیک نیتی اور اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹس کے اندر انسان کسر نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزلٹ بھی اسی حساب سے مل جاتا ہے. تو میں ان 2 چیزوں کے اوپر اپنی ساری سروس میں کاربند رہا ہوں کہ اپنی نیت صحیح رکھو اور اپنی کاوش کے اندر کوئی کمی نہ ہونے. تو یہی چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ اللہ کے حکم سے چارج لیا ہے, اور جرائم کے ساتھ ہماری ہر وقت کی لڑائی رہتی ہے. میں ہمیشہ اپنی سپاہ کو بھی ہمارے یہی پیغام ہوتا ہے کہ ہم نے فرنٹ پہ آ کے سینے کے اوپر چیز جو ہے نا اس کو اپنے فیس کرنا ہے. لوگوں کی ذاتی لڑائیاں بھی جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پولیس کا نقصان بھلے سے ہو جاتا ہے, لیکن ہم اپنے شہری کے اوپر انشاءاللہ کسی قسم کی آنچ نہ دیتے. یہی جذبہ کار فرما رہتا ہے. یہ علاقے کے چیلنجز ایسے ہیں جو دہائیوں پر محیط ہیں, جو یہاں پہ بارڈرنگ ایریاز کی وجہ سے مسائل ہیں, ٹرین کی وجہ سے مسائل ہیں. اس کے باوجود اس ضلع کے اندر شہادتوں کی لمبی فہرستیں موجود ہیں. تو الحمدللہ یہاں کا جذبہ بھی ہائی ہے, ڈاکوؤں کے ساتھ لڑنے کا جذبہ بھی ہائی ہے. شر پسند عناصر جو عام آدمی میری آپ کی جان مال عزتوں کے لٹیرے بنے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ہر وقت لڑنے کے لیے ہماری سپاہ تیار رہتی ہے, اور اسی جذبے کو سامنے رکھ کے کاوش جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ ضرور اس میں اور بہتری عطا فرماتا رہے گا. کرپشن فری کا ہم نے اب ہمارا ہمیشہ موٹو رہتا ہے. ہر بندہ اب یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پھٹا ہوا سا یہ ایک وہ بن گیا کہ جی کرپشن فری. میں پھر وہیں پہ آتا ہوں کہ کاوش اور نیت. میں نے ہر تھانے کے اندر اپنا ایک ذاتی موبائل نمبر لکھ کے رکھا, اور اس کے اوپر یہی کوشش کی ہے کہ عام آدمی کم از کم اپنی آواز جب مارے تو میرے کانوں تک پہنچ جائے. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم نے اگر کرپشن کے خلاف لڑائی کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی رسائی کو یقینی بنانا چاہیے. اس موبائل فون کے ذریعے بہت سے اچھے کام ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس کی اچھائی کی بجائے اس کی برائیوں کی طرف زیادہ ہم مائل ہو گئے. میں نے لوگوں سے, آپ کے چینل کی وساطت سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس موبائل نمبر کے اوپر اپنا ٹیکسٹ ضرور کر دیں. میں کال اس لیے نہیں کہتا کہ وہ نہیں اٹینڈ ہو پاتی ہے. ٹیکسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شام کو ٹائم مل گیا, اگلے دن ٹائم مل گیا, تو انسان دیکھ لیتا ہے, اس حساب سے اس کو رسپونڈ کر لیتا ہے.
یقیناً بہت سارے لوگ اس ایک موبائل فون کے ذریعے کئیوں کے کام ہو گئے. مجھے ابھی تک لودھراں، خانے وال، ڈی جی خان کے اس نمبر کے اوپر ابھی بھی لوگوں کے میسج آتے رہتے ہیں. پھر میں اس کو کنسرن ڈی پی او کی طرف بھیج دیتا. تو رسائی ہو جائے تو کم از کم انسان کو یہ رہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں ڈی پی او تک میں بات پہنچا سکتا ہوں اپنے گھر بیٹھ کے. تو انشاءاللہ اسی چیز کے اوپر کاربند رہیں گے. آہستہ آہستہ نفری کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ واقعی ڈی پی او تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے اگر ہم نے کوئی زیادتی کی. پھر میں جو بھی کرپشن کے اندر ملوث عناصر ہوں، ہمارے لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے دے کے پھر آگے جی اس نے میرے سے 50,000 روپے بھی لے لیا، میرا کام نہیں کیا. میں آپ کے چینل سے ہی یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ مت دیں کسی کو پیسے. اگر آپ کا حق ہے تو آ کے مجھ سے ڈیمانڈ کر کے لے کے جائیں. پھر بھی اگر کمی کسر رہ جائے تو برائے مہربانی مجھے دوبارہ موقع دیں. اور اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کرپشن کی آپ کے ساتھ ملوث ہوتا ہے تو مجھے کانفیڈنس میں لے کے اس کی چھوٹی سی خفیہ ویڈیو بنائیں، کوئی چیز رکھیں تاکہ ہم پورا ثبوت ساتھ لگا کے اس کو آخر تک لے کے جائیں انشاءاللہ. قانون نے تفتیشی کو اختیارات بھی بہت سارے دے رکھے ہیں، لیکن یہ وہ واحد محکمہ ہے جس میں سب سے زیادہ سزا اور جزا ہے. آپ اگر اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں تو محکمہ پولیس کے اندر جتنا مربوط نظام موجود ہے وہ کسی اور محکمہ اس کا ثانی نہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی ہم سزائیں دیتے ہیں اس کے مطابق وہ اس کے اتنا نکھار اتنا نظر نہیں آتا. ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ سزا مل گیا تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں. وجہ یہ بن جاتی ہے کہ پولیس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ انوالو ہوتی ہیں. ایک بندہ راضی ہوتا ہے تو دوسرا بندہ فوراً شکایت یہ کر دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو کرپشن ہو گیا، میرے ساتھ ناانصافی ہو. بہت سارے جینون کیس بھی ہوتے ہیں. بہت سارے کیسوں کے اندر پولیس کو بلا وجہ بھی ملوث کر لیا جاتا ہے. اب ہمارا یہ فرض ہے بحیثیت سینئر آفیسر کہ ہم دیکھیں کہ کون سا واقعی بدنیت اور غلط آدمی ہے اور وہ اگنور نہ ہو جائے سارے پروسیس کے اندر. تفتیشیوں کے ساتھ جو بھی ایک تفتیشی اگر زیادتی کرتا ہے تو فوراً اس کے پاس مدعی کے پاس فورم موجود ہے کہ وہ تفتیش تبدیل کرا سکتا ہے. اگلا تفتیش یہ اس کی پنجاب لیول تک تفتیشیں کوئی بھی اپنا قانونی حق استعمال کرتے لے کے جا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ نظام موجود ہے کہ اگر دوسرے تفتیش نے اس سے پہلے والے سے ڈس ایگری کیا ہے تو انکوائری ہوتی ہے پراپر کہ پہلے والے نے کیوں غلط کیا تھا. اس لیے تفتیشیوں کے ساتھ ہمارے چیکس بھی موجود ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو سینئر افسران کے نوٹس میں دیا جائے تو اس کی جینون انکوائری کرا کے ریڈریس کیا جائے. سر شہریوں سے کس طرح کا آپ تعاون مانگتے ہیں کہ شہری کس طرح کوآپریٹ کریں پولیس کے ساتھ؟ ان کے کیا فرائض ہیں اس میں؟ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو میں سچ کی ایکسپیکٹنسی کرتا ہوں. کیونکہ ہم سچ بولتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک فیبریکیٹڈ سٹوری لے کے آئیں اور محکمہ اس کو اون کر کے اس کو ثابت کر دے کہ جی ہم نے یہ کیا. دونوں پارٹیاں تیار ہو جاتی ہیں قرآن پاک اٹھانے پہ. تو میں کہتا ہوں اگر ہم اسلام مومن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہے، اس کے باوجود اگر دونوں پارٹیاں قرآن اٹھا رہی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تو قرآن کے نام پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر جس کو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان کے اوپر بھی کسی کو اعتبار نہیں ہے، کوئی بندہ اس کے اوپر بھی جھوٹ بول جاتا ہے تو پھر میری آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تو میں لوگوں سے سب سے پہلے یہ توقع کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلامی دینی طور پہ تو ہے ہی ہے، اخلاقی طور پہ بھی اس سچ بولنے کی شروع کر دیں.